अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी हैदर अली और आप देख रहे हैं अखबार टीवी का इंतहाई अहम प्रोग्राम टू दी पॉइंट। नाज़रीन, गुज़श्ता कुछ अहम खबरों का सिलसिला आपकी खिदमत में लेके आए हैं और जो कि बड़ी ज़रूरी खबरें हैं, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल अखबार टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उससे प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली खबर से आप हो सके बाखबर। नाज़रीन, कुछ दिनों से आपने सोशल मीडिया के ऊपर एक कॉकरोच जनता पार्टी या आई एम द कॉकरोच या वी आर कॉकरोच की टैगलाइंस ज़रूर सुनोगे। कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर आपने इनका तबसरा लाजमी सुना होगा। नाज़रीन, तो मैं आज इसी सिलसिले में बात करूँगा कि व्हाट इज़ दिस कॉकरोच जनता पार्टी, ये क्यों वजूद में आई और इसका मकसद क्या था वजूद में आना और इसके क्या तासुरात हैं। और बीइंग अ पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म, जो कि हम एक अखबार टीवी हमारा पाकिस्तानी मीडिया चैनल है, मीडिया एनालिसिस है, तो यहाँ पर इसका तबसरा करना क्यों ज़रूरी है जबकि ये कि इंडियन एक ये चीज़ है। तो नाज़रीन, मैं इसको बता दूं कि ये बड़ा रेलेवेंट है पाकिस्तान से। इंशाल्लाह इसके ऊपर डिटेल में आपको शेयर करूंगा। सेकंड खबर ये है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो चाइना के दौरे पे गए हैं, जहाँ पे उनकी मुलाकात प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से हुई और चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर शी लियांग से हुई, जहाँ पर उन्होंने मुख्तलिफ अमूर पे बातचीत की। वो मज़ीद आपसे डिस्कशन में आपसे करूँगा और तमाम डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन साथ साथ एक और अहम खबर आपको देता चलूँ कि स्टेट ऑफ सेक्रेटरी अमेरिका जो है वो भारत के दौरे पे गए हैं। नाज़रीन, ये जो वर्ड है भारत के दौरे पे, ये याद रखिएगा, ये बड़ा ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। आज के हमारा जो सिनेरियो है ये भारत से जुड़ा हुआ है, अखंड भारत से। बहरहाल चलते हैं अपनी खबरों के सिलसिले की तरफ। नाज़रीन, पहली खबर तो सब मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी क्या है, ये क्यों वजूद में आई, इसका वजूद में आने का मकसद क्या था और इसके रिजम्बलेंस या रेलिवेशन पाकिस्तान से क्या है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चलूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसी जमात है जो कि जेनजीज को प्रमोट करती है, जो कि जेनजीज की जानिब से बनाई गई है। तो ये क्यों वजूद में है ये मैं आपको बताना चलूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक सभा, जो उनकी सभा होती है, जो उनके सेशंस होते हैं, उसके अंदर एक सेशंस के दौरान यंगस्टर्स को मुखातिब करते हुए कॉकरोचेस का वर्ड यूज़ किया। उनके कहने के मुताबिक नौजवान जो हैं वो कॉकरोच की मानद हैं, जो कि सिस्टम में घुस जाते हैं और सिस्टम को ख़राब करते हैं। तो नाज़रीन, इनकी वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि इस वीडियो के आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये कोड टू कोड इनकी वीडियो है। I understand. There are already parasites in society who attack you people, you attack the system, and you want to join hands with them. No, my lord. I understand, my lord. And I understand. Have you seen there are youngsters like cockroaches? They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activist, and they start attacking everyone. जी हाँ नाज़रीन, आपने पूरी वीडियो देखी और आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि उनके कहने का मकसद क्या है कि नौजवान जो है इंडिया के अंदर जो है वो कॉकरोच की मानद हैं और वो सोशल मीडियाज पर बैठ के गवर्नमेंट के खिलाफ एक्टिविज़म करते हैं, या वो किसी एक्टिविटी जमात को ज्वाइन कर लेते हैं या पॉलिटिकल जमात को ज्वाइन कर लेते हैं, या वो कहीं ना कहीं सिस्टम की ख़राबी का बाइस बन रहे हैं। तो ये इस टाइम जो इंडिया के अंदर गवर्नमेंट है वो मोदी सरकार की गवर्नमेंट है, जिसे बीजेपी कहा जाता है, भारतीय जनता पार्टी। उसी के इक्विवेलेंट या उस समय उसी के अपोजिट जो है ये जमात बनी है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। ये जो वर्ड्स है कॉकरोचेस, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जानिब से निकला है, इसी को ज़हन में रखते हुए तंजिया, एक इंडियन शख्स जिसका नाम दीप के है, अभिजीत दीप के, उन्होंने तंजियन मुख्तलिफ हैंडल्स पे इस जमात को बनाया और वहाँ पर इस जमात का नाम लिखा कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर इतनी मकबूल हुई है कि पूरी दुनिया के अंदर इसकी मकबूलियत जो है वो फैल गई। ज़ाहिर है जहाँ जहाँ इंडियंस मौजूद हैं, जहाँ जहाँ इंडियंस ऑफिशल्स या इंडियंस के मामलात हैं, वहाँ वहाँ इस जमात की जो मकबूलियत है वो फैल गई है।
میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس جماعت کے جو فاؤنڈر ہیں وہ ابھیجیت دیپ کے، جو کہ خود کسی فورن کنٹری میں رہتے ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ جماعت کو بنایا، تنزیہ اس پہ تنزین اس پہ مختلف انہوں نے پوسٹ لگائی، لیکن مقبولیت کے بعد اس ٹائم پہ پورے انڈیا کے جو نوجوان ہیں، جو بے روزگار ہیں یا جو سسٹم کے ستائے ہوئے کہیں نہ کہیں جو اس سسٹم سے تنگ آ چکے ہیں، انہوں نے جوائن کر لیا۔ میں آپ کو بتانا چلوں ناظرین کہ یہ جماعت صرف 24 گھنٹے کے اندر اتنی مقبول ہوئی ہے کہ بی جے پی کے جو فالوورز ہیں سوشل میڈیا پہ ان کو بیٹ کر چکی ہے، اور اب جو ہے کانگریس کو بھی بیٹ کر چکی ہے۔ تو اس ٹائم پہ انڈیا میں سب سے زیادہ فالوورز والی جماعت بن چکی ہے، جو کہ صرف اور صرف ایک طنز پہ بنی تھی، لیکن آج یہ ایک آفیشیل پارٹی بننے جا رہی ہے، جنہوں نے مختلف جگہوں پہ باقاعدہ طور پہ پروٹیسٹ اناؤنس کیے ہیں اور پروٹیسٹ کر بھی رہے ہیں۔ تو ناظرین میں آپ کو بتانا چلوں کہ یہ ایک سسٹم جو انڈیا کے اندر برگاز ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی ڈیٹیل دے دوں کہ انڈیا کے اندر ایوریج نوجوان جو ہے، جو اپنی زندگی کے 15 سے 16 سال لگا کے گریجویشن کرتا ہے یا کہیں نہ کہیں وہ ایسی تعلیم حاصل کرتا ہے جو اس کو نوکری دلانے میں مدد کر سکتی تھی، لیکن نوکری کا جو ایوریج ریشیو ہے وہ 100 میں سے 20% ہے، یعنی کہ 100 لوگوں میں سے 20% لوگ شاید ہوں گے جن کو انڈیا کے اندر نوکری ملتی ہوگی، نہیں تو باقی جو نوجوان ہیں وہ بے روزگار ہیں۔ ناظرین یہ کچھ چھوٹا نمبر نہیں ہے، یہ بہت بڑا نمبر ہے ریشیو کا، کہ 80% نوجوان جو ہیں انڈیا کے وہ بے روزگار ہیں، سسٹم کے ستائے ہوئے ہیں، سسٹم سے مارے ہوئے ہیں۔ تو ان کا جو فرسٹریشن ہے، ان کی جو جذبات ہیں، وہ اس جماعت کے تھرو اب جو ہے انڈین گورنمنٹ کو دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ جہاں پہ جو چیف جسٹس کے ریمارکس کے اوپر یہ جماعت بنی ہے، وہاں چیف جسٹس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ ایکشنز ہوئے ہوں گے، اور اب وہ ان کے لیے بھی سر کھجانے والا معاملہ ہوا ہے کہ میں یہ کیا کر بیٹھا ہوں۔ اور ناظرین اس سے جو سب سے زیادہ افیکٹ پہنچ رہا ہے وہ بی جے پی جماعت کو پہنچ رہا ہے۔ بی جے پی جماعت جو ہے وہ سب سے زیادہ تنگ ہوئی پڑی ہے۔ انڈینس جو کہ بے روزگار ہیں، جن کا جو اس کاکروچ جنتا پارٹی کو جوائن کر چکے ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ اناؤنس کیا ہے کہ آپ جو ہے بی جے پی کو انفالو کریں۔ ناظرین میں نے کچھ ٹائم پہلے اپنے دیگر پلیٹ فارم کے اوپر یہ بات رکھی تھی کہ اپ کمنگ انڈیا کے اندر ریولیوشن کریٹ ہوگا، بہت جلد ریولیوشن آنے والا ہے، جس طریقے سے نیپال میں آیا، جس طریقے سے بنگلہ دیش میں آیا، اب انڈیا کے اندر بھی ریولیوشن کریٹ ہو رہا ہے، جو کہ جینزیز کریٹ کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں جب یہ معاملات سامنے آئیں گے اور ایک جینزی کی طرف سے ایک پوری جو کہ ریولیوشن کریٹ ہوگی، وہ بہت جلد پوری دنیا کے سامنے ہوگی۔ لیکن کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں مسلم جو کمیونٹی کو ہے ان کو بھی آگے آنا چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جس ٹائم میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں ناظرین، بقرہ عید کا سیزن چل رہا ہے، پوری دنیا کے اندر لوگ جو ہیں وہ عید الاضحیٰ کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور سنت ابراہیمی کو زندہ رکھتے ہوئے وہ کہیں نہ کہیں ایکٹیویٹیز میں جاری ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں انڈیا کے اندر بھی اس سال ظاہر سی بات ہے کہ وہاں مسلم کمیونٹی کی ایک بہت بڑی تعداد رہتی ہے، وہاں پر اس سال بھی بقرہ عید کا آغاز ہو رہا ہے، لیکن انڈینس مسلم کی جانب سے جو ہے انہوں نے پراپر بڑے گائے کے گوشت پہ بائیکاٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عید چھوٹے جانور سے بھی ہو جاتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ بڑے جانور کو ہی قربان کیا جائے۔ تو ناظرین یہاں پر ایک ایسا بائیکاٹ سسٹم شروع ہو چکا ہے جو کہ انڈینس کے اور انڈین مسلم کے خلاف جو ہے بیچ میں ایک برج کا کردار ادا کرتا تھا۔ وہ کنٹروورشل ٹاپک ہی انڈینس مسلم نے ختم کر دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کی گائے جو ہے وہ آپ کی ماں کا درجہ رکھتی ہے، تو ہم نہیں ذبح کریں گے اس کو، ہم اس کو نہیں کچھ کہیں گے، آپ اس کو نیشنل اینیمل کا قرار دے دیں۔ ناظرین میں آپ کو بتانا چلوں کہ جہاں پر مسلمز نے بائیکاٹ شروع کیا ہے، وہیں ان ہندوؤں کی جو ہے دوگلا پالیسی شروع ہو گئی ہے۔ وہ دوگلا پالیسی کیا ہے؟ وہ دوگلا پالیسی یہ ہے کہ اب ہندو ایکٹیویسٹ کی جانب سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جو گائے ماتا کا جو کنسیپٹ ہے نا، یہ ایک پرٹیکولر ایج تک ہے، یعنی کہ ایک ایج تک اس گائے کو آپ پوچھ سکتے ہیں، اس ایج تک اس گائے کو آپ مان سکتے ہیں،
لیکن جب اس ایج سے وہ گائے کراس ہوتی ہے تو دین وہ ماتا والا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ناظرین یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جس گائے کے پیچھے آپ لوگوں نے ہندو مذہب اور مسلمانوں کے بیچ میں جو اختلافات پیدا کیے تھے، اب آپ خود اس پہ دوگلا پالیسی کھیل رہے ہیں کہ آپ کی جانب سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس ایج کے بعد گائے کو ذبح کریں یا گائے مر جائے. مطلب آپ ان کی ایک دیکھیں دوگلا پالیسی دیکھیں ان کی. ناظرین آپ اس بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں لازمی آگاہ کرے گا، ہم آپ کے منتظر ہیں. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو پلیٹ فارم اخبار ٹی وی ہے یہ ایک عوامی پلیٹ فارم ہے جہاں پہ عوام کی فرسٹریشنز، عوام کے سوالات کو موقع بنا کے ہم پیش کرتے ہیں. ناظرین اس سلسلے میں کم ٹو دا پوائنٹ کہ جو جینزیز کا جو کریشن ہے، کیا پاکستان کے اندر بھی ہمیں یہ چیز دیکھنے کو مل سکتی ہے یا اس ٹائم پاکستان کی جینزیز کیا کر رہے ہیں؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے کیونکہ دیکھیں کہیں نہ کہیں پاکستان کے اندر بھی جو ہمارے نوجوان ہیں اس چیز سے متاثر ہیں. ہمارا ریشیو بھی دیکھا جائے تو ایسا ہی ہے. ناظرین ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ہم نے بھی اپنے نوجوانوں کو بہت نقصان دیا ہے. ناظرین سب سے بڑا سوال نشان تو یہ ہے کہ کیا ہماری اسمبلیوں میں کتنے پرسنٹ نوجوان ہیں؟ ہماری اسمبلیوں کے اندر، ہمارے بلدیاتی نظام کے اندر کتنے پرسنٹ نوجوان ہیں؟ ناظرین یہ بہت بڑا سوال نشان ہے جو کہ میں اپنے پلیٹ فارم ٹو دا پوائنٹ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کریے گا. چلتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف. پروگرام کی ابتدا میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ پاکستانی پرائم منسٹر چائنا کے دورے پہ گئے جہاں پہ ان کی ملاقات پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور پرائم منسٹر شی لیانگ سے ہوئی. ناظرین میں آپ کو بتانا چلوں کہ یہ جو ملاقات کا سلسلہ تھا اس ملاقات کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپس میں بھائی چارہ، باہمی اعتماد پیدا کرنا اور بزنس اسٹریٹجی کو فروغ دینا. لیکن کہیں نہ کہیں اس ملاقات کا جو اہم سلسلہ تھا وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان اور چائنا کے بیچ میں چائنا کی جانب سے یہ پیشکش کی گئی ہے کہ جو پروجیکٹ روکا گیا تھا اس کو پھر شروع کریں. جی ہاں ناظرین میں بات کر رہا ہوں پروجیکٹ سی پیک کی. پروجیکٹ سی پیک کو دوبارہ شروع کرنے کی پیشکش رکھی گئی ہے چائنا کی جانب سے. چائنا چاہتا ہے کہ پروجیکٹ دوبارہ سٹارٹ ہو تاکہ اس کا جو معاملات تھے، جو ڈیسائیڈ ہوا تھا، جو خوشحالی جو سوچی گئی تھی اسے برقرار کیا جائے. تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر یہ چیز یاد رکھیے گا کہ جو یہ ملاقات ہے یہ ہے پرائم منسٹر پاکستان اور پرائم منسٹر آف چائنا کی. ساتھ ہی ساتھ جو اسٹیٹ آف سیکرٹری آف امریکہ ہیں ان کی ملاقات بھی انڈین منسٹر سے ہوئی ہے جہاں پر مائکرو روبیو انڈیا کے اندر انوائٹڈ تھے. ایک ان کی مذہبی ایک ایونٹ تھا جہاں پر ان کو بلایا گیا، وہیں پہ اس سارا سین کو شروع کیا گیا. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج اخبار ٹی وی کے پلیٹ فارم ٹو دی پوائنٹ سے میں آپ کو ایک ایسی پیشن گوئی کرنے جا رہا ہوں جہاں پہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، ایک ایسا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ اب پاکستان الحمدللہ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے، پاکستان رائٹ ناؤ فلائٹ موڈ پر ہے اور جس فلائی موڈ پہ جا رہا ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا. انڈیا نے کوشش کری مارکا حق کی صورت میں، پاکستان نے اس کو وہ جواب دیا جو پوری دنیا نے دیکھا اور پوری دنیا کو یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان کسی سے کم نہیں. اور جہاں بات ہو امن کی تو وہاں پہ ایران اور امریکہ کنفلکٹ میں ثالثی کا کردار ادا کر کے پاکستان نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ پاکستان امن کا دائی ہے، پاکستان امن کو فروغ دیتا ہے، امن کو پسند کرتا ہے. لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں. اگر کوئی ہمیں کمزور سمجھتا ہے تو وہ مار کا حق دیکھ لے، وہ مار کا حق کی تاریخ پڑھ لے، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان کس بلا کا نام ہے. بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ، تو میں آپ کو جو آج بتانے جا رہا ہوں کہ یہ ہماری پیشن گوئی ہے کہ اب سلسلہ ایسا ہو گیا ہے کہ جب سے یہ خطے کی کشیدگی شروع ہوئی ہے، ایران کنفلکٹ جب سے شروع ہوا ہے، بھارت کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالا تھا. بھارت ایک ایسی بلی بن کے بیٹھی ہوئی تھی کہ جب خطے کے اندر شیر ہو اور اس کو بلی سائیڈ پہ دیکھ کے چھپ کے بیٹھ جاتی ہے تو بلی کا جو کردار ہے وہ بھارت ادا کر رہا تھا. تو ناظرین میں آپ کو بتانا چلوں کہ اب جو ہے وہ یہ سین شروع ہو چکا ہوا ہے کہ انڈیا
کو اس چیز کی خبر لگ گئی ہے کہ پروجیکٹ سی پیک کے حوالے سے پیشن گوئیاں ان کو ملی ہیں. اور ناظرین میں آپ سوچیں گزشتہ چند سال پہلے جب ہمارا سی پیک کا پروجیکٹ شروع ہوا تھا تو انڈیا کی جانب سے بڑے سخت رد عمل دیکھنے کو ملے تھے. انڈیا انتہائی ناپسند کرتا ہے اس پروجیکٹ سی پیک کو. نتائج میں ہمیں کلبھوشن یادو جیسی منحوس شکلیں دیکھنے کو ملی, ہمیں ابھینندن جیسے منحوس چہرے دیکھنے کو ملے, جہاں آج بھی کلبھوشن یادو جو ہے وہ آج بھی پاکستان کی سلاخوں کے پیچھے ہے. ان کا اتنا ظرف دیکھیں, اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے ایجنٹ کو چھڑوا کے لے جائیں. آپ اس ایجنٹ کو لے کے جائیں, وہ آج بھی ہمارے راشن پہ ٹوٹا ہوا ہے, ہمارے راشن کو وہ کھا رہا ہے. ناظرین یہ تو ہو گئی ایک ایسی بات جو کہ ماضی کی تھی. میں آپ کو مستقبل بتاتا ہوں کہ اب انڈیا کی جانب سے جو ہے وہ جہریت کا آغاز کیا جائے گا, کیونکہ انڈیا نہیں چاہتا کہ پروجیکٹ سی پیک کو بحال کیا جائے. اب اس نے اپنے ایک عدد پاپا جو ہے امریکہ, ان کو بلایا اور ان کے آگے رو رہے ہیں, ان کے آگے گڑگڑا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اسے روکا جائے. تو میں آج آپ کو بتانا چلوں کہ یہ ہمارے پلیٹ فارم سے یہ پیشن گوئی ہے کہ اب آئندہ دنوں کے اندر جو ہے سی پیک سے متعلق امریکہ کی جانب سے مداخلات ہمیں دیکھنے کو ملے گی. امریکہ چونکہ بھارت نہیں چاہتا کہ سی پیک کا پروجیکٹ مکمل ہو, تو امریکہ بھی نہیں چاہے گا. ناظرین امریکہ اپنا کردار ایسا ادا کرتا ہے کہ وہ اپنے مختلف بچے جو ہے نا ان رکھے ہوئے ہیں, تو ان کی بات سنتا ہے اور آگے ہم دوسروں کو کاٹنے کو دوڑتا ہے. اسرائیل کی بات سن کے, ایک عدد ناجائز ریاست اسرائیل کی بات سن کے, میں نے یہ دوبارہ دہرایا, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے, اور میں قبل اس وقت اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ بات کہتا رہوں گا, اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے. تو امریکہ جو ہے اس کی بات سن کے اس نے ایران کو دھمکانے کی کوشش کری, ایران کو اس نے مطلب چھوا, ٹچ کیا, تو ایران نے جو سخت رد عمل دیا وہ آپ کے سامنے ہے. خیر ہم پوائنٹ سے اپنے ٹاپک سے دور ہو رہے ہیں. بہرحال ایران اور امریکہ کے کنفلکٹ پہ بھی ایک انتہائی اہم ویڈیو ہم بنائیں گے بہت جلد. بہرحال کم ٹو دا پوائنٹ. تو اب یہ سین ایسا ہو رہا ہے کہ امریکہ ہمیں مداخلات کرے گا, لیکن اگر پاکستان یہاں پر اسٹرانگ رہے, پاکستان گورنمنٹ اپنا کردار بالکل شفاف رکھے, تو ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے ہمارے پڑوس کے اندر جو ہے انڈیا ہے, پڑوس کے اندر جو ہے افغانستان ہے. افغانستان کی جانب سے بھی ہمیں دہشت گردی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, تو وہ بھی ایک عدد انڈیا کی جانب سے جو ہے وہ اس کو پریشر دیتا ہے کہ تم کودو پانی میں, تم کودو. لیکن جب ہم اس کو ایسے, وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں گوتے لگانا, تو جب ہم ان کو گوتے لگاتے ہیں تو انڈیا دور سے ہی بھاگ جاتا ہے. بہرحال ناظرین یہ تھا ہمارا اپنا تجزیہ. آپ کا اس موقف پہ کیا تجزیہ ہے, اپنی قیمتی رائے سے لازمی آگاہ کرے گا. ہمارا آج کے جو پروگرام ہے اس کا اختتام ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پہلے ہمارا جو پیٹرن تھا 2 پوائنٹ کا وہ اور تھا, آج ہم نے اپنا پیٹرن چینج کیا ہے. تو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں, اپنی قیمتی رائے سے ہمیں لازمی آگاہ کریں, زیادہ زیادہ کمنٹ کریں, اور اپنے فرینڈس اینڈ فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں. اور چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا, اور یاد سے جو پریس بیل آئیکن بٹن ہے اسے لازمی پریس کریے گا, تاکہ ہر آنے والی خبر سے آپ ہو سکیں باخبر. مجھے اجازت, ملتے ہیں ایک اور انتہائی اہم پروگرام میں, انتہائی اہم خبروں کے سلسلے میں. اب تک کے لیے اللہ حافظ.